तमाशाए ज़ात किस्त नंबर 1। नमाज का वक्त निकल जाएगा। माहम, इफ़रा उठ जाओ। देखो, अगर अब तुम दोनों ना उठी तो पानी का बड़ा जग दोनों पर उंडेल दूंगी। चाहे नमाज को फोल्ड करती वो अपनी दोनों बहनों को उठाने की कोशिश कर रही थी। इसने आगे बढ़कर दोनों के ऊपर से चादर उतार दी और एसी ऑफ किया। आप यार सोने दो ना, पहले ही सारी रात लाइट ने इतना तंग किया है। सिर्फ 1 घंटा सो पाई हूँ। माहम दोबारा से अपने ऊपर चादर लेते हुए बोली। माहम, बुरी बात, उठो जल्दी से, नमाज पढ़ लो फिर सो जाना। वो उसे प्यार से उठाने लगी। इफ़रा तब तक उठ चुकी थी। अच्छा, पढ़ लेती हूँ। माहम उठकर बैठी। इसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थीं। वो उठी और कमरे के साथ ही बने वॉशरूम में वज़ू करने चली गई। हूरिया ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। ये रोज़ का मामूल था। वो ऐसे ही दोनों को उठाती। हूरिया सोफे पर बैठकर कुरान पाक की तलावत करने लगी। आपी, आज सदफ बाजी का निकाह है, कितना मज़ा आएगा। मैं तो आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। तीनों नमाज और तिलावत से फारिग होकर अब बेड पर बैठी थी। मैं भी यूनी नहीं जाऊंगी, इफ़रा आराम से बोलकर दोबारा से लहाफ ऊपर लेने लगी। 1 मिनट, निकाह रात को है। तुम दोनों किस खुशी में नहीं जाओगी? पढ़ाई का नुकसान होगा। इफ़रा, तुम्हारे तो पेपर्स करीब हैं, शुरू करो, शर्म करो, उठो और तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में वैन आ जाएगी। हुरिया इसका लहाफ पकड़ते हुए बोली। मुझे तो बुखार हो रहा है, या अल्लाह, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? माहम अपना सर पकड़ते हुए बोली। क्या हुआ माही, तुम लेटो, मैं पानी लाती हूँ। हुरिया इसकी हालत देखकर परेशान हो गई और उसे लटाया। वो भागकर किचन से पानी लाने गई। माहम की बच्ची कितनी बुरी। माहम, तुमने झूठ बोला, ड्रामे कर रही थी, जानती हो ना अल्लाह पाक को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। हुरिया हाथ में पानी का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई जब इफ़रा की बात इसके कानों में पड़ी। अरे मेरी प्यारी आपी जी, कभी कभी छोटा मोटा झूठ चलता है। माहम बेड से नीचे उतरकर इसके कंधों पे गिर अपने हाथ बांधते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, झूठ तो झूठ होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी तो समझ होनी चाहिए। हुरिया इसे हटाते हुए बोली। सारी बातें मुझे ही सुनाओ, इस इफ़रा को भी कुछ बोलो ना, देखो कैसे सो रही है। माहम सोफे से कुशन पकड़कर इफ़रा पर फेंका, जो कि मज़े से सोने की कोशिश कर रही थी। माही की बच्ची, रुक अभी तो। वो गुस्से से उठ बैठी और वही कुशन माहम की तरफ फेंका। माहम इसी वक्त झुक गई। कुशन कमरे से बाहर जाकर गिरा। सुबह सुबह ये क्या बदतमीज़ी चल रही है? किसी की रोबदार आवाज़ गूंजी। माफ़ कीजिएगा अब्बू, मजाक कर रही थी। तीनों एकदम तेज़ी से सीधी खड़ी हो गई और सर पर दुपट्टे ओढ़े नज़रें नीचे करके बोली। तुम दोनों अभी तक कॉलेज जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? अमीन साहब माहम और इफ़रा को घूरते हुए बोले। अब्बू, वो आज सदफ बाजी का निकाह। माहम हिम्मत करके बोली। वरना अमीन साहब के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। निकाह इसका है, तुम्हारा नहीं, जो यूं मुँह उठाकर छुट्टी कर रही हो। लगता है बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलने का फ़ैसला कर लिया है। जैसे इसने 12 BC ग्रेड के साथ पास की, तुम भी इसी तरह करोगी। अमीन साहब ने सर झुकाए खड़ी हुरिया पर तंज का तीर फेंका। इसका सर मज़ीद झुक गया। अगले 5 मिनट में तैयार होकर दोनों नीचे आओ। एक तो 4 लड़कियां मिली और वो भी सब की सब निकम्मी, बस बाप के पैसे उड़ाने हैं। एहसास नाम की चीज़ नहीं। बेटा होता तो कम से कम मेरा बाजू तो बनता, वरना वो मुंह में बड़बड़ाते हुए नीचे चले गए। अब्बू को पता नहीं क्या मसला है। अब इनके नसीब में अगर 4 लड़कियां थी तो इस सब में हमारा क्या कसूर है? जिंदगी अचीरन कर दी है। इफ़ा गुस्से से बोलती कमरे में पलटी और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। मैं इसीलिए बोल रही थी तैयार हो जाओ, अब्बा का जो पता है तो क्यों फजूल में मौका देना। अब दोनों तैयार होकर आ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हुरिया बोलकर बाहर निकल गई। उफ, अच्छी भली छुट्टी बन रही थी। अब्बा भी ना। माहम कॉलेज का यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम में घुसी। अब्बा, खाने की देगें तो पकना शुरू हो गई हैं। मैं सोच रहा था चावलों की 5 और मुर्गी की 2 देगें बहुत होंगी, अगर कम पड़ गई तो। वो मैट्रेस कंधे पर डाले ऋषि साहब के पास आया, जो कि हाथ में पकड़े पैसे गिन रहे थे। अज़लान पुत्र, अल्लाह बेहतर करेगा, तू जल्दी से कुर्सियाँ लगवा दे, बारात 3 बजे तक आ जाएगी।
رشید صاحب ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولے، ابا آپ اندر بیٹھو، دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ انہیں زبردستی اندر لایا اور پنکھا چلا کر اس کے سامنے بٹھایا۔ بھائی باہر ٹینٹ والا آ گیا ہے، اسے میں نے جگہ تو بتا دیا پر وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حامد اس کے پاس آ کر بولا، رک، یہ میٹرس یہاں ڈال دو، سب خواتین یہیں روٹی کھائیں گی۔ وہ کندھے پر پڑا میٹرس اتار کر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بولا۔ حامد نے اسے بچھانے میں مدد کی۔ چل حامد، تم نہ ہمسایوں سے 4-5 پنکھے پکڑ لاؤ، یہاں ہال میں لگا دینا تاکہ گرمی کا ماحول تھوڑا کم ہو۔ وہ حامد کو لیے گھر سے باہر نکلا۔ حامد ہاں میں سر ہلاتا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ وہ سیدھا چلتا کھلے میدان میں پہنچا۔ یہاں محلے کی ساری شادیوں کا انتظام کیا جاتا تھا، اس نے وہاں سارا انتظام کروایا۔ امی 2 بج چکے ہیں، اصولاً تو ہمیں اس وقت تایا کے گھر ہونا چاہیے تھا، پر جب تک آپ کی بیٹیاں تیار ہی نہیں ہوں گی ہم کیسے پہنچیں گے؟ ماہم اپنا موبائل چلاتے ہوئے بولی۔ میڈم ہم تیار ہیں، پر شاید آپ اپنے موبائل پر اتنا مصروف ہے کہ اتنی پیاری حسن کی پری آپ کو نظر ہی نہیں آئی۔ افرا ہیل پہن کر چلتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک ادا سے بولی، پڑی اور تم، ہاں ہاں، یہ زندگی کا سب سے بڑا مذاق تھا جو آج افرا امین نے سنایا ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ السلام علیکم امی۔ وہ دونوں زیادہ لڑتی اس سے پہلے دروازے سے عطیہ کی آواز گونجی جو کہ اپنے 1 سالہ بیٹے کو پکڑے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے اس کا شوہر آصف کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بچی آ گئی۔ بشریٰ بیگم آگے بڑھ کر اس کے گلے ملتے ہوئے بولی، آپ بھی بھالو کو مجھے دیں۔ افرا آگے بڑھ کر اس کی گود میں اٹھائے بیٹے کو پکڑنے کے لیے بولی، ہٹو، میرے گڈو کو تم جیسی خالہ بالکل پسند نہیں، ہٹو، دور ہٹ جاؤ۔ ماہم اسے دور کرتے ہوئے بولی اور ہادی کو گود میں لیا جو کہ ان سب کو دیکھ کر عجیب سے منہ بنا رہا تھا۔ بشریٰ بیگم نے داماد اور بیٹی کو اندر ہال میں رکھے صوفے پر بٹھایا۔ ماہم اور افرا وہیں کھڑی ہادی کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ 2 سال پہلے عطیہ کی شادی آصف سے ہوئی تھی۔ ان کا 1 سال کا پیارا سا بیٹا تھا۔ آصف ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ السلام علیکم آپی، جیجو، آوازیں سن کر حوریہ باہر آئی۔ سامنے عطیہ کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم بھی باہر نکلی، جانا کب ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، عطیہ حوریہ سے ملتے ہوئے بولی۔ آپی ابو کو کوئی کام تھا، وہ بس آنے ہی والے ہیں، پھر چلتے ہیں، ماں بولی۔ اے حوریہ، یہ تم نے ایک گال پر اتنا زیادہ میک اپ کیوں لگایا ہے؟ عطیہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی۔ سبھی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپی داغ چھپا، وہ ہاتھ مڑوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں پاگل کہیں کی، تجھے کیا لگتا ہے میک اپ لگانے سے تیرا داغ چھپ جائے گا؟ ڈفر، تیرا داغ بہت گہرا ہے، بالکل بھی نہیں چھپے گا۔ اور یہ اتنی بڑی سی چادر کس خوشی میں لی ہے؟ ایک تو تم اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو، اس کے اوپر یہ داغ، اور اس سے بڑھ کر یہ بڑی سی چادر لیے رکھتی ہو۔ اسی لیے تو یہ جو رشتہ آتا ہے ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ خود عقل کو ہاتھ مارو، تھوڑی سی تو ماڈرن بنو تاکہ کسی کو تو پسند آؤ۔ عطیہ اس کے گال پر انگلی لگا کر بیس اتارتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ حوریہ کے دل میں چبھے۔ عطیہ کیا بکواس بول رہی ہو؟ آصف نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ بشریٰ بیگم نے سر جھکا لیا۔ ان کے مطابق عطیہ صحیح بول رہی تھی۔ عطیہ آپی، جو بھی رشتے آئے تھے وہ ہماری پیاری سی آپی کے لیے سوٹ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی صورت دیکھ کر شادی کرے گا اس سے اچھا ہے ہم خود انکار کر دیں۔ ابو کی گاڑی باہر آ گئی ہے تو چلیں۔ افرا آگے بڑھ کر عطیہ کو سنا کر حوریہ کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ امی اس افرا کو سمجھائیں، بڑی بہن سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ چلے آصف، وہ اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی اور باہر نکل گئی۔ باہر امین صاحب کی گاڑی میں افرا حوریہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماہم دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ہادی سے بہت دنوں کے بعد مل رہی تھی تو اسے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہادی کے معاملے میں بہت ٹچی تھی۔ 1 گھنٹے میں وہ رشید صاحب کے گھر پہنچے۔ ایک تو رشید بھائی کو اس محلے سے نہ جانے کیا پیار ہے، اس پھٹیچر محلے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔
دیکھو اتنی مہنگی گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا، اگر خاندان کی باتوں کی پرواہ نہ ہوتی تو یہاں قدم بھی نہ رکھتا۔ امین صاحب اپنے سفید سوٹ پر پڑی سلوٹوں کو ہاتھ سے صحیح کرتے ہوئے بولے، ان کی گاڑی کافی گندی ہو چکی تھی۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ شکر ہے تم سب وقت پر آ گئے، رشید صاحب مسکرا کر امین صاحب کے گلے لگنے لگے۔ رشید بھائی پہلے پسینہ تو صاف کر لیں، میرا اتنا مہنگا سوٹ خراب ہو جائے گا۔ وہ انہیں دور کرتے ہوئے بولے۔ رشید صاحب کا چہرہ ایک دم اترا۔ بیٹا تم سب اندر چلو اور امین تم میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر انتظامات والی جگہ پر پہنچے جہاں پہلے سے ہی خاندان اور محلے کے کافی لوگ جمع تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ اذان نے جیسے ہی انہیں آتے دیکھا وہ بھاگ کر ان کو سلام کرنے آئے۔ وعلیکم السلام، یا کچھ پنکھوں کے ہی انتظامات کر لو، کتنی گرمی ہے۔ وہ اپنا چہرہ رومال سے صاف کرتے ہوئے بولے۔ چاچو آپ یہاں بیٹھیں۔ اذان انہیں لیے ایک طرف لگی کرسیوں اور ٹیبل کے قریب آئے اور پاس پڑا پنکھا ان کی طرف موڑ دیا۔ بھائی اماں گھر بلا رہی ہیں، آ کر بات سن جاؤ۔ تبھی حامد آیا جو کہ فل تیار تھا۔ اذان اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حامد کون کون آیا ہے؟ وہ اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ کون سے مطلب سبھی آئے ہیں، ویسے بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ اپنی کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بلو سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا۔ کیا یار بھائی کتنی دیر لگی مجھے بال بنانے میں، حد ہے ویسے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ اذان ہنس دیا۔ گھر کا دروازہ قریب آ گیا۔ اذان تو ایسے گھوم رہا ہے، جا بیٹے جلدی سے تیار ہو جا، تیرے کمرے میں کپڑے استری کیے رکھے ہیں، جا جلدی کر بارات آنے والی ہے۔ بشریٰ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ جی اماں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سامنے اپنے کمرے میں آیا اور تیار ہونے لگا۔ ماشاء اللہ صدف آپی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ سامنے پلنگ پر ریڈ گرارا کرتی پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ محلے کی پارلر والی نے خوبصورتی سے اس کا میک اپ کیا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ صدف باجی میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، کہاں ہے؟ کرن کمرے کی الماری کو چیک کرتے ہوئے بولی۔ تیسرے خانے میں رکھا ہے۔ صدف اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ اف شکر ہے مل گیا، آپ کے بنا میرا کیا ہوگا، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ وہ منہ بسوڑ کر صدف کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ صدف نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا، اس کا بھی کرن کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس تم یہ جو ہڈ حرام ہوتی ہو وہ ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنا ایک دم پھرتی سے کام کرنے لگ جاؤ گی۔ ماہم ہادی کے گال کو چومتے ہوئے بولی۔ لو جی کون بولی دنیا جہان کی نکمی، ایک گلاس تو پکڑا جاتا نہیں۔ بڑی آئی، افرا کہاں چپ رہنے والی تھی؟ چپ کرو تم دونوں، کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو۔ موقع محل بھی نہیں دیکھی اور میرے بیٹے کو واپس کرو، چوم چوم کر کالا کر دو گی۔ عطیہ ہادی کو اس کی گود سے لیتے ہوئے بولی۔ ماہم کا چہرہ اتر گیا۔ افرا کا قہقہ گونجا۔ حوریہ پانی یا بوتل تو لا دو، گرمی کی وجہ سے گلا سوکھ رہا ہے۔ عطیہ ہادی کو لے کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی آپ لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولتی کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی کچن میں آئی جہاں بشریٰ بیگم کام کر رہی تھیں۔ تائی جی پانی یا بوتلیں ملیں گی؟ عطیہ باجی کو پیاس لگی ہے، وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ارے حوریہ بیٹی تم، ہاں میں دیتی ہوں، پانی تو گرم ہے، وہ بوتلیں ختم ہو گئی ہیں۔ تم ایسا کرو اذان یا حامد کو بولو باہر سے ٹھنڈی بوتلیں لا دیں، باقی مہمانوں کو بھی دینی ہیں۔ وہ گلاس دھوتے ہوئے بولی۔ حوریہ ہاں میں سر ہلا کر پلٹی۔ اذان کمرے سے بلیک شلوار قمیض پہنے جلدی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ حوریہ نے اسے دیکھ لیا، وہ فوراً اس کے پیچھے بڑھی۔ رکیے اذان، وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم سا گیا۔ کیا یہ اسی کی آواز ہے؟ کیا اس نے مجھے روکا؟ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا جب ایک بار پھر اپنے قریب سے ہی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ تائی جی کہہ رہی ہیں کہ بوتلیں اور ٹھنڈا پانی لا دیں، مہمانوں کو دینا ہے۔ وہ اپنے چہرے کے ایک طرف دوپٹہ کرتے ہوئے ہولے سے بولی۔ جی آپ جائیں، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ نظریں یوں ہی جھکائے بڑی ہمت کر کے بولا۔ حوریہ ہاں میں گردن ہلا کر پلٹ گئی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتا
گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہ ہوا کہ ابھی بھی وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حامد بوتلیں دے گیا۔ حوریہ ماجدہ بیگم کے ساتھ مل کر سب کو سرو کرنے لگی۔ بشریٰ، تم نے اپنی اس بچی کا ابھی تک کہیں رشتہ کیوں نہیں دیکھا؟ حوریہ سب کو کولڈ ڈرنک پلا رہی تھی جب اس کے کان میں ایک عورت کی آواز پڑی۔ رشتے دیکھ رہے ہیں، مناسب وقت پر کر دیں گے، بشریٰ بیگم پہلو بدلتے ہوئے بولیں۔ تم اسے کسی اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھاؤ، مجھے تو لگتا ہے چہرے کے داغ کی وجہ سے رشتے سے انکار ہوتا ہوگا۔ میری بھی ایک جاننے والی تھی، اس کی بیٹی کے چہرے پر گرم پانی گر گیا تھا، بالکل ایسا ہی نشان بنا تھا۔ کئی سال تک رشتے کو انکار ہوتا رہا، پھر ایک ڈاکٹر ملا جس نے پتہ نہیں کون سی کریم دی، کچھ ہی مہینوں میں اس کا داغ ختم ہو گیا اور اگلے ہی مہینے رشتہ ہو گیا۔ تم بھی وہیں لے کر جاؤ۔ وہ اتنی لمبی چوڑی کہانی سناتے ہوئے بولی۔ حوریہ پاس ہی کھڑی سب سن رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ، حوریہ بہت پیاری ہے، اس کی شادی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، انشاءاللہ بہت ہی اچھے گھر میں ہوگی۔ تم یہ پانی پیو، ماجدہ بیگم نے گلاس آگے کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ آپی، آپ کو ماہم بلا رہی ہے، یہ مجھے دے دیں، میں کر لیتی ہوں، کرن اس کے قریب آ کر بولی۔ حوریہ جبراً مسکرائی اور ٹریز کو دے کر وہاں سے نکل گئی۔ ایسی باتیں وہ تقریباً روز ہی سنتی تھی۔ ان کڑوی باتوں کو سن کر ہی وہ بڑی ہوئی تھی۔ ان باتوں کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی گال پر ایک طرف پیدائشی براؤن کلر کا نشان تھا جو کہ کافی بڑا تھا، اس کی آدھی گال کو کور کر لیتا تھا۔ مبارک ہو ماجدہ بیٹی کی شادی بہت مبارک ہو، مریم بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ ماجدہ بیگم ان کے گلے لگیں۔ بہت شکریہ مریم، ماجدہ بیگم مسکرا کر بولی۔ بشریٰ بیگم اٹھ کر اپنی بہن کو ملی۔ سحر سب سے مل کر سامنے صدف کے کمرے میں چلی گئی۔ جاری ہے۔ اچھا، میری بات سنیں۔ جس نے اس کے ناول کی اگلی قسط پڑھنی ہے وہ پلیز میرے چینل کو فالو کر لے اور لائک اور کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کرتے ہو سکے تو۔ اور دوسری بات، پلیز اگنور کیجیے گا میری وائس کو، مجھے پتہ بہت خراب ہے، اگنور کر دے، میوٹ کر کے اس کو سن لیں، لیکن اس کو ضرور فالو کریں۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ میں بتا دیں۔